लोग बैठ जाएंगे, आप लोग घबराइए नहीं। और कमेटी वालों से गुजारिश है कि ये जिम्मेदारी रोड पर आप लोगों की, आप लोग खुद बैठ। सदर इजलास नकीब मोहतरम, हाज़रीन बस, पहली बार अल्लाह करीम ने आपके पचमा खजूर गाँव में पैदा होती है, अच्छा गाँव का नाम, अल्लाह ने आपसे कुछ गुफ्तो शुनीद का मौका दिया। आप लोगों से इसलिए गुजारिश है थोड़ी देर के लिए आप खामोश हो। जब शायर लोग आएंगे तो इतना चिल्लाना होगा, आप चिल्ला लीजिएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना? अभी खामोश हो। तुरुशी पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मुझे ये बताया गया कि ये इस इलाके का सबसे बड़ा गांव है, लगभग 500 घर की आबादी वाला, मगर बड़ी हैरत हुई इस 500 घर के आबादी वाले गांव में एक बच्चा मस्जिद देख रहे। इतनी छोटी सी मस्जिद है। मुझे अंदाजा हुआ कि जब इस 500 घर वाले आबादी वाले गांव में इतनी छोटी सी मस्जिद है तो नमाजी कितने होंगे। मुझे बड़ी हैरत होती है, हमारे नौजवान जब उछलते कूदते हैं ना, मगर ये मस्जिद में नहीं देखते तो बड़ा अफसोस होता है, कहाँ जा रहे हैं। क्या कोई और बाबरी मस्जिद बेटा, क्या कोई और बाबरी मस्जिद की शक्ल में कोई सानिहा देखने की तैयारी है? अगर नहीं है तो खुदा के लिए अपने रब के घर को सजदों से आबाद कीजिए। यहाँ इल्म सीखिए, वहाँ नमाज पढ़िए, और ज़्यादा बदमाशी शुरू करने लग जाए तो ये कब्रिस्तान देख जाए, ताकि चर्बी और भी पिघल जाया करे। इसलिए कि ये वो शहर खामोशा है, किसी मौलाना की तकरीर पल्ले पड़े न पड़े, और इसकी बाउंड्री देखने के बाद बहुत कुछ पल्ले पड़ जाता है। कितने प्रधान पड़े हुए हैं इसी में, कितने सरपंच खा लिए इस जमीन में, ये नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। तो कभी तन्हाई में इस शहर खामोशा के कुर्ब में जा करके अपने पुराने दादा परदादा लकड़दादा पकड़दादा तकड़दादा सबको आवाज देके पूछिए मिजाज शरीफ कैसे है। अकेले यकीनन जिस दिन आप ये जसारत कर लेंगे तो 24 घंटे के लिए जरूर आपके दिमाग की बत्ती रोशन हो जाएगी। समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्तां कैसे, रुलाएं तो बगावत है हंसाएं तो बगावत। हमारे बच्चे मुझे कहते हैं अब्बू आपसे वाकयात की तकरीर किया कीजिए। अभी नसीहत फरमा रहे थे लोग, वाकयात सुना सुना करके तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अगर छोटी मोटी फुंसी निकल जाती है तो बैंडेज चिपका देने से वो ठीक हो जाती है, और अगर वो फुंसी जरा विकराल रूप धारण कर ले, यानी कि
بہت خطرناک پھوڑا بن جائے تو کیا اس کو بینڈیج چپکا کر کے اچھا کیا جا سکتا ہے؟ اس میں جو بھرا ہوا مواد ہے، ٹپکن ہے، جو درد ہے، جو گھٹن ہے، اس کو نکالنے کے لیے آپریشن کی ضرورت ہے۔ اور جس وقت ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے نا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مریض گالیاں بھی دیتا ہے، ڈاکٹر لاتیں بھی مارتا ہے، ڈاکٹر سب جھیل جاتا ہے، اسے پتا ہے کہ یہ درد کی شدت کی بنیاد پر ایسا کر رہا ہے، جب اس کا درد ختم ہو جائے گا تو زندگی بھر دعا دے گا۔ ڈاکٹر مریض کا دشمن نہیں ہوتا ہے، مرض کا دشمن ہوتا ہے۔ ایسی ایک مبلغ، ایک عالم دین، ایک واعظ حق بیان گنہگار کا دشمن نہیں ہوتا ہے، گناہوں کا دشمن۔ اگر ڈاکٹر مریض کا دشمن ہو جائے سارے اسپتال بند ہو جائیں گے، یا تو لوگ مر کے ختم ہو جائیں گے، یا ڈاکٹروں کو مار مار کر کے علاج کرنے کے لائق نہیں چھوڑا جائے گا۔ دو کنڈیشن ہو۔ ایسے ہی اگر مصلح اور مبلغ گنہگاروں کا دشمن بن جائے، گناہ کا نہ دشمن بنے، تو معاشرہ برائیوں سے بھر جائے گا اور اس کی بدبو سے معاشرے میں سڑاہٹ پیدا ہو جائے گا۔ کچھ اس کنڈیشن کے ہم شکار ہیں۔ بڑے ادب سے گزارش ہے کہ مجھے میرے نام کے سامنے 1.5 گھنٹہ لکھا ہوا ہے، لیکن میں 1.5 گھنٹہ ترجمہ نہیں کروں گا۔ میں ٹمپریچر دیکھوں گا کہ یہ کہاں تک چھمتا ہے آپ کی جھیل کھانے کی۔ ایک ادارے کے جلسے میں آپ بیٹھے ہوئے، تو چونکہ یہ موسم جو ہے مچھلی مراؤ کا موسم، تالاب میں بھی لوگ جٹے ہوئے ہیں، ندی میں گرے ہیں، پکڑ رہے ہیں مچھلیاں۔ پورے ملک میں صرف مدرسوں کے جلسے ابھی ہو رہے ہیں، اس لیے کہ لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں جو بیچارے بیٹھے ہوئے 3 سال سے، ارے کب ختم ہو، کب ختم ہو۔ اب چھٹی ملی ہے نا۔ ہوا کیا ہے، جن بچوں کو ہم نے پڑھایا تھا اپنے مدرسے میں، وہ اس لالچ میں بھاگ کے دوسرے مدرسے پہنچ جائے، یہاں پگڑیاں ہماری بن جائے۔ یہ بھی ہوا ہے، پڑھایا مولانا مقصود نے، دستار بندی کہیں ہو رہی ہے۔ تو ہماری محنت کا رزلٹ جو تھا نا، وہ ہم قوم کے سامنے پیش نہ کر سکے، بھاگ کر کے دوسری جگہ جو ہے اس نے دستار بندی لے لی، اس لیے کہ مدرسوں میں جلسے نہیں ہو رہے۔ ابھی یہ حالات ہمارے، تو چونکہ مدرسے کے جلسے میں ہم بیٹھے ہوئے اور آئے ہوئے، ہمارے بعد آپ کو ایک بہترین خطاب اصلاح قوم کے حوالے سے، نوجوان دنوں کی دھڑکن، خطیب اعظم ہندوستان نازش ملت حضرت علامہ الشاہ الحاج السید محمد امین القادری صاحب قبلہ، نگراں عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی، شاخ مالیگاؤں مہاراشٹر سے ان کا خطاب سننا ہے۔ آپ لوگ کدھر دیکھو نا یار، جو چلانا چلنا آپ لوگ۔ جس کے پاس علم نہ ہو، جس انسان کے پاس علم نہ ہو، وہ انسان نہیں جانور ہے۔ جس گھر میں تعلیم نہ ہو، وہ گھر انسانوں کا گھر نہیں، مرغی کا دربار۔ جس ملک میں تعلیم نہ ہو، وہ ملک جنگل کے جانوروں کا ملک ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عالی وقار قرآن کے فرمان کی شکل میں اللہ کا نبی پیغام دیتا ہے، رب کے حکم کو عام کرتے ہوئے۔ ہم نے قرآن کو
یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے کوئی جو قرآن کو یاد کرے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ہے کوئی یاد کرنے والا؟ سنا ہے 5 بچوں کی دستار بندی ہونے والی، باضابطہ طور پر مولانا لوگوں کی، حافظ لوگوں کی برادری میں آج شامل ہونے کا انہیں پرمیشن دیا، گویا سال بھر کی یا 2-3 سال کی خدمات کا آپ کے سامنے مظاہرہ کیا جائے گا تاکہ آپ کو لگے یہ ادارہ جو دارالعلوم اہل سنت انوار الاسلام ہے، یہاں کچھ ہو رہا ہے۔ ویسے بھی ہمارے یہ ادارے آپ کی توجہ کے طلبگار ہوتے ہیں، اس طرف دھیان دیا کیجیے۔ مجھے یہ بھی پتا نہیں کہ آپ کے اس 500 گھر والے گاؤں میں کتنے حافظ قاری مولانا ہیں، مجھے پتہ نہیں۔ اور دوسری آیت جو میں نے قرأت کی تھی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم اللہ کا شکریہ دو۔ کتنا پیارا انداز ہے بندوں سے مخاطب کر کے رب نے کہا اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکریہ دو۔ مگر ہوتا یہ ہے جب اللہ نوازتا ہے، جب تک کچھ نہیں ہوتا ہے نا تو بیٹا لیے تسبیح بیٹھا رہتا ہے، پہلی سبزی بھاجتا رہتا اور پھر کبھی ایسے دیکھتا آسمان تک جبریل پیغام کب لے کے آئے، جناب آپ کی تسبیحات کو اللہ نے قبول فرما لیا، میں جبریل سدرا سے چل کے جنت کی تمام تر بہاریں لے کے آپ کی خدمت بابرکات میں حاضر ہوں۔ ایسے پڑھے گا پھر دیکھتا ہے 8 دن کے اندر 50 مرتبہ انتظار کرتا، شاید جبریل جلدی پیغام دے گا، مگر ایسا ہوتا نہیں۔ اگر اللہ کچھ نواز دے بندے کو نا تو پھر آدمی اپنی اوقات بھول جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ میں کبھی غریب تھا، میں کبھی نادار تھا، میں کبھی مفلس تھا، کمزور تھا، یہ بھول جاتا ہے انسان، اس لیے کہ بھلکڑ زیادہ ہے انسان، بہت جلدی بھولتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے جب بمبئی سے کما کے لوٹتے ہیں لوگ، ذرا شان دیکھیے تو، ہاں ایسا خدا اللہ کے چلتے سلمان ہوا نا، لگے کہ ابھی جلوہ فرما ہوئی ہیں۔ بندے اپنی اوقات مت بھول، اور کم از کم یہ تجھے دھیان رہنا چاہیے کہ دنیا، پوری دنیا تیری تباہی کی منتظر ہے، پوری دنیا۔ تم کسی کو اپنا ہمدرد مت سمجھو، بے شک اگر تم نے اللہ کے حدود کی پامالی کی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں عذاب الہی سے بچا نہیں سکتی۔ اللہ کا نبی ارشاد فرماتا ہے جو بندہ فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ کی حفاظت سے باہر نکل جاتا ہے۔ او پچما کھجور گاواں کے لوگوں، کچھ سوچو، کچھ غور کرو، کچھ فکر کرو، ایسا نہ تمہاری آنے والی نسلیں تم کو مدعون کرتی رہے میرا باپ کسی کام کا نہیں تھا، اس نے مجھے کچھ سکھایا نہیں، کچھ پڑھایا نہیں، کوئی تہذیب نہیں دی، شائستگی کا درس نہیں دیا، ایسا نہ ہو۔ دنیا کی ساری قومیں اپنے نوجوان نسل کی حفاظت کے لیے تمام تر تدابیر کو بروئے کار لاتی ہیں، محنت کرتی ہیں، اولاد پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیتی ہیں، یہ کہیں بھی منہ مارتی پھرے نہیں۔
ان کی نگرانی کرتا ہے، کب کھانا دے رہا ہے، کب پانی دے رہا ہے، کب انہیں اسکول بھیجنا ہے، کب سلانا ہی نہیں، کب جگانا ہے۔ اس معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں، ہم مسلمان۔ کب ہمارا لڑکا گھر پہ آتا ہے پتہ نہیں، کب سوتا ہے پتہ نہیں، کب جاگتا ہے پتہ نہیں، اور اگر جان بھی جائے نا تو نہ اماں پوچھتی ہے بیٹے سے، نہ ابا پوچھتے ہیں، چاہے 12 بجے دن میں سو کے اٹھے، چاہے 4 بجے سو کے اٹھے۔ یہ کنڈیشن ہے ہماری۔ تو جس قوم کو اپنے مستقبل کے نسل کے تحفظ کے لیے کوئی سوچ مثبت نہ ہو جس قوم کے پاس، اس قوم کی بھوش کی نسلیں تباہی اور بربادی کے ڈگر پہ چل نکلتی ہیں۔ بچاؤ اپنی نسلوں کو شراب، جوئے، سٹے، بدنگاہی، عیاشی، فحاشی، بے حیائی سے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو مفلوج اور اپاہج بنا دیں گے، اپاہج بنا دیتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی تھی نا، کتنا خطرناک ماحول تھا، شراب کا، جوئے کا، سٹے کا، بے شرمی کا، بے حیائی کا، فحاشی کا، عیاشی کا۔ مگر 40 سالہ خاموش نبوت کی زندگی میں کسی مائی کے لال کے اندر یہ ہمت نہ ہوئی جو یہ کہہ سکے کہ محمد مصطفیٰ کے دامن کرم کو کوئی گناہ کی ہوا نہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب 40 سال کی عمر شریف میں اللہ کے پیغمبر نے نبوت کا اعلان فرمایا تو لوگوں نے پوچھا تھا دلیل کیا ہے؟ یا آپ نبی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون۔ او مکے کے لوگوں، میری 40 سال کی زندگی تمہارے بیچ گزری ہے، تم بتاؤ کیا کسی غیر نبی کی زندگی ایسی ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ تم بتاؤ نبوت کے دلیل کے طور پہ جو چیز نبی پیش کرتا ہے اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے پیغمبر نے اپنے نبوت کی دلیل میں اپنے 40 سال کی عمر پیش کیا ہے۔ گویا مصطفیٰ نے یہ فرمایا مکہ کے لوگوں، میری 40 سال کی زندگی کا ایک ایک پل معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ کے لوگوں نے میرے مصطفیٰ کو کاہن تو کہا، جادوگر کہا، شاعر کہا، مجنوں کہا، دیوانہ کہا۔ کسی مائی کے لال کے اندر یہ ہمت نہ ہوئی جو یہ کہہ دے محمد کیریکٹر لوز ہے۔ کسی کی جرت نہ ہوئی جو یہ الزام لگا سکے۔ کچھ دوستوں نے ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان فمانی شباب کے زمانے میں زبردستی پکڑ لیا اور گود میں اٹھا کے لے گئے ناچ گانے کی محفل میں۔ میرے آقا فرماتے جیسے میں وہاں پہنچا تو اللہ کی طرف سے مجھے ایسی غلبہ، نیند کا غلبہ میرے اوپر ہوا کہ میں رات بھر وہاں سوتا رہا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا ہو۔ اللہ نے اس طرح حفاظت کی اپنے محبوب کے کیریکٹر کی۔ مکہ کا ماحول جہاں پر لڑکیاں بالغ ہو جاتی تھیں ان کے گھروں پہ باضابطہ طور پر جھنڈا لگایا جاتا تھا۔ جہاں پیشہ ور لوگ رہا کرتے تھے ان کے گھروں پہ جھنڈے لگتے تھے۔ مگر اس برے ماحول میں جب مصطفیٰ کریم نے لوگوں کی فطرتوں کو چینج کرنا شروع کیا، زیادہ دن نہیں گزرا نبوت کے اعلان سے لے کر کے 63 سالہ زندگی کو جوڑ لیجئے، صرف 23 سال کے اندر آمنہ کے لال نے کم و بیش 1,24,000 انسانوں کے دلوں کی کایا پرکھ کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حسین کردار تھا آمنہ کے لال کا۔ آپ جانتے ہیں اگر بچپن میں ہمارے نبی اپنے
ماں کے شکم اقدس میں تھی جبھی والد کا انتقال ہو گیا. پیدا ہوئے 6 سال کی عمر ہوئی ماں کا انتقال ہو گیا. 8 سال کے لیے دادا کا انتقال ہو گیا. سارے سائے اٹھا لیے گئے. تصور کیجئے گناہوں کا ماحول, گھر گھر شراب پی جاتی تھی, پلائی جاتی تھی, برائیوں کا ماحول, جوئے اور سکتے کا ماحول, عیاشی اور فحاشی کا ماحول. ایسے ماحول میں اگر باپ نہ ہو روکنے والا, دادا نہ ہو روکنے والا, ماں نہ ہو روکنے والی اپنی اولاد کو, ایسے بچے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ صالح طبیعت کا بچہ گناہوں سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ لیکن آمنہ کے لال نے ان سارے ادوار کو دیکھنے کے باوجود بھی دنیا کے اندر وہ مثال پیش کی. نہ ایسا کردار ماضی میں کسی کا رہا ہے اور نہ قیامت تک ایسا کردار کسی کا ہوگا. یہ شان مصطفی ہے. اور امت محمدیہ کے لوگوں, آپ کا صرف جلسہ کر لینا کمال نہیں ہے, جو بتایا جائے اس پہ عمل کب کریں گے یہ تو مجھے بتا دیجیے. جو سمجھایا جائے اس پہ آپ کا شعور بالغ کب ہوگا, کسے ایکسپٹ کیا جائے. ورنہ اتنی دور سے ہمیں آنے کا کیا مطلب ہمارے؟ یہ جو درش آپ دیکھ رہے ہیں کیا یہ صرف تفریح تباہ کے لیے؟ جی نہیں. جلسوں پہ پیسے لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں. پھر ہماری قوم کے لوگ اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہمارا نوجوان برائیوں کے دلدل سے نکل کر کے نیکیوں کے ماحول میں کیوں نہیں آتا ہے؟ ہماری مائیں بہنیں اور ہماری بچیاں اپنے معاشرے میں جو بے پردگی کے ساتھ بازاروں اور چوراہوں پہ گھومتی ہیں, انہیں خاتون جنت کے پاکیزہ کردار کا احساس کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ہمارے بزرگوں کے اندر وہ دمدار کیفیت کیوں نہیں پیدا ہوتی ہے جن کا سایہ ان کی اولادوں پر رحمت کا بادل بن کر کے پڑے؟ کیا کسی قیامت کے منتظر آپ ہیں؟ ایسے ماحول میں جہاں کفر کا ماحول تھا, شرک کا ماحول تھا, بے شرمی کا ماحول تھا, بت پوجے جاتے تھے, سکتے لگائے جاتے تھے, عیاشیاں کی جاتی تھی, اللہ کا پہلا پیغام پڑھنے پڑھانے کا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا, ماحول کفر کا تھا, عبادت الہی کا فرمان پہلے آتا, شرک کا تھا, وحدانیت رب کا پیغام آتا, جوئے اور سکتے کا تھا, اس سے بچنے کا پیغام آتا, بتوں کے سامنے سر جھکانے کا تھا, خدا کے سامنے سر جھکانے کا پیغام آتا. لیکن عجیب کنڈیشن ہے, پڑھنے کا حکم اس محمد عربی کو دیا جا رہا ہے جو امی ہے. امی اقرا مصطفیٰ پڑھیے. جس نے کسی سے پڑھا ہی نہیں ہے اسے پڑھنے کا حکم دیا جانا گویا پیغمبر کے توسط سے قیامت کی صبح تک انسانوں کو یہ میسج رب نے دیا ہے, اسلام پڑھنے کا مذہب ہے, جہالت کا مذہب نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسلام ساکشرتا کا مذہب ہے, گونگا بہرا اندھا بننے کا نہیں. یہ بھی آپ دھیان رکھیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یا تو پروہت لوگوں کے پاس علم ہوتا تھا, یا پادریوں کے پاس علم ہوتا تھا, یا پنڈتوں کے پاس علم ہوتا تھا, ادروائز کسی اور کو علم حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی. لوگ کان میں اسے بولتے یہ سکھایا جاتا, اس طرح علم سکھاتے تھے کچھ لوگوں کو, اور اسی اپنے علم کے زوم میں جنتا کا بلیک میل کرتے تھے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے نا تو میرے رب نے اپنے محبوب کے قدموں کی برکت سے علم کو اتنا آسان کر دیا, جتنا آسان اور جتنا بغیر پیسے کے ہمیں ہوا ملتی ہے نا, ہوا اور پانی سے زیادہ سستا علم کر دیا. ہوا اور پانی سے زیادہ سستا
اللہ نے علم کو کر دیا. اور یہ بھی نہیں کہ یہ بڑا اسکول ہے جی، بڑا ہائی فائی اور شاندار بلڈنگ ہے، تو اس میں مالدار کے بچے پڑھیں گے، غریب کے بچے تو سرکاری اسکول میں پڑھیں گے، مدرسے میں جائیں گے. جو مالدار ہیں ان کے بچے کالج میں جائیں گے، کانوینٹ میں جائیں گے. سنو، مکے کی سرزمین پر جو مدرسہ محمد مصطفیٰ نے قائم کیا تھا، اس مدرسے کا نام مدرسہ دار ارقم ہے. سبحان اللہ. اور اس مدرسے کے پہلے محتمم کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے، اور پہلے مدرس کا نام محمد الرسول اللہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پتا ہے اس دار ارقم کے مدرسے میں اگر عمر بن خطاب پڑھنے کا حق رکھتا ہے تو حبشہ کا بلال بھی اتنا ہی حق رکھتا ہے. اگر اس مدرسے میں پڑھنے کا حق عثمان بن عفان رکھتا ہے مکے کا، تو اس مدرسے میں پڑھنے کا حق زید بن حارثہ بھی رکھتا ہے. اس مدرسے میں پڑھنے کا حق جو مکے کے بعد مدینے میں قائم ہوا تھا صفا کے چبوترے پر، اگر حضرت سعد اور حضرت عبادہ، حضرت ابو ذر غفاری یہ سب پڑھنے کا حق رکھتے تھے، تو اسی مدرسے کے چٹائی پر سلمان فارسی بھی پڑھنے کا حق. یہ تعلیم کو عام کرنے کا جو جذبہ مصطفیٰ نے عطا فرمایا تھا، صرف اور صرف 50 سے 60 سال کے اندر دنیا کے نقشے پہ مسلمان چھا گیا. کس لیے؟ پڑھ کر کے. حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے سورہ بقرہ 2.5 پارے حضور سے 12 سال میں سیکھا ہے. 12 سال میں. سوچئے، جو پیغمبر نبیوں کا نبی ہو، رسولوں کا رسول ہو، خدا کا محبوب پیغمبر ہو، وہ پڑھانے والا ہو، اور عمر جیسا شخص پڑھنے والا ہو، اسے 2.5 پارہ سمجھنے میں 12 سال لگے. کیسا پڑھا ہوگا جو 12 سال میں انہوں نے پڑھانا سورہ بقرہ، تو ایک جانور ذبح کر کے دوستوں کی دعوت کری. میں نے 2.5 پارے محمد مصطفیٰ سے سیکھے ہیں، اس خوشی میں دعوت کری. اسلام پڑھنے کا مذہب ہے لوگوں. اندھ بھکتی کا نام اسلام نہیں ہے، سور داس بننے کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام فیکٹ ہے، حقیقت ہے. پڑھیے اور پھر آئیے اسلام کے دامن میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، مذہب اسلام. ہم سدھر جائے، ہم دنیا کی ساری قومیں اللہ کے عزت کی قسم اسلام کے قدموں میں اپنا سر جھکاتی دکھائی پڑے. بدل ڈال مسلمان اپنے زندگی کے روش کو. ایک سمپل سی بات عرض کروں، ابھی وہ فیفا ورلڈ کپ ہو رہا قطر میں. دیکھو جتنے یہ کھلاڑی ہیں کتنے غور سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ. فیفا ورلڈ کپ ہو رہا تھا، بڑی پابندی لگائی یورپ کے جنگلی لوگوں نے، ایسا کیجئے ویسا کیجئے، اس وقت میں اذان نہیں ہونی چاہیے، اس وقت میں نماز نہیں ہونی چاہیے. اس نے کہا جو ہمارے اسلام کا قانون ہے اس قانون کو ہم فالو کریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں تو فیفا ورلڈ کرائیے، ورنہ چولی پاڑ میں. بے شک بے شک. دیکھا آپ نے، مجبور ہو کے دنیا نے ٹھک مار کر کے یہ میزبانی قطر کو دی، اور قطر کے برکت دیکھیے ہزاروں عیسائیوں اور پادریوں نے اور غیر مسلموں نے محمد مصطفیٰ کے نظام حیات کو دیکھ کر کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہزاروں لوگوں نے کسی مدرسے میں نہیں گئے تھے، وہ اسلام کا نظام تعلیم دیکھا، جو پوری زندگی اسلام کی دشمنی میں گزارتے تھے. ابھی پرسوں ایک شخص جس نے کٹر پنتھی کی حد کر دی اسلام کے خلاف، اللہ کب دلوں کو پھیر دے پتہ نہیں چلتا. بیٹا پرسوں مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے ہم ٹھیک تو بنے یار. پہلے ایک زمانہ تھا جب لوگ مسلمانوں کو دیکھ کے مسلمان ہوتے،
میں دبئی تھا ایک سال لگ بھگ 1995 میں. میری ملاقات پاکستان کے طالب دین علامہ احمد سعید کاظمی سے ہوئی. تو انہوں نے فرمایا کہ میں یورپ گیا, وہاں پر ایک عیسائی مسلمان ہوا تھا, تو تجسس تھا اس سے ملاقات کروں کہ آخر تم نے اسلام کیوں قبول کیا ہے. لوگ کہتے ہیں نا, لالچ دے کے اسلام قبول کروایا جاتا ہے, دھمکی دی جاتی ہے, دھرم پریورتن کروایا جاتا ہے. اللہ ہی نہیں مانتا ہے. لا اکراہ فی الدین, زبردستی کا کوئی مسلمان خدا ایکسپٹ ہی نہیں کرتا ہے. ہاں, اور اگر ایسا ہوتا نا تو 800 سال میں بہت کچھ ہو سکتا. جی شاید ہم ہی ہوتے مگر لوگوں اکھنڈ بھارت میں 800 سال حکومت کرنے کے باوجود بھی کسی بادشاہ کی ایک بھی کوئی مثال مائی کا لال پیش نہیں کر سکتا ہے. کسی بادشاہ نے کسی کو زبردستی مسلمان بنایا. ہندوستان کا اسلام بادشاہوں کا مرہون منت نہیں ہے, خواجہ کی چوکھٹ ہے مرہون. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خواجہ کا ہندوستان, مخدوم سندھ کی برکتوں کا مرہون منت ہے. بریلی کے قلندر امام احمد رضا کا مرہون منت ہے. اس لیے ہمیں سدھرنے کی ضرورت ہے. تو فرماتے ہیں مجھے تجسس تھا, میں اس سے ملوں, تم نے اسلام کیوں قبول کیا. تو جب دو طرف سے آگ لگی ہوتی ہے تو راستے نکل آتے ہیں ملنے کے لیے. وہ بھی جو سوچتا تھا یار وہ مولانا کوئی آئے گا, بڑا مولانا ہے اور اس سے بھی ہم ملنا چاہتے ہیں. دونوں ملے ایک محفل میں. تو علامہ حامد سعید کاظمی, ہم دونوں ایک ہی جلسے میں تھے دبئی کے اندر, پار دبئی میں. تو انہوں نے بتایا اپنا واقعہ کہ ہم نے اس سے ملاقات کی تو میرا پہلا کوشچن یہ تھا, بھائی تم نے اسلام کیوں قبول کیا. اس نے کہا یار میں ایک زمانے سے اسلام کی اسٹڈی کر رہا تھا, پھر دل نے فیصلہ کیا